समझता हूँ कि जिधर आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान खड़ा है, ये कहना कि बड़े आसानी से हम अपने मसले हल कर लेंगे, ये भी गलत है। लेकिन क्या हम ये मसले हल कर सकते हैं? जो मेन इशू है वो कश्मीर, जिसकी वजह से ये इतनी हालात आज यहाँ पहुँचे हैं। हमारी पार्टी के अंदर 3 एक्स फॉरेन मिनिस्टर्स और 3 एक्स फॉरेन मिनिस्टर्स ने कॉन्फिडेंशली जो मुझे बातें बताई, जो मैं अभी आपके सामने नहीं कर सकता, वो ये थी कि ये मसला बड़ा करीब हल होने पे आ चुका था एक वक्त पे, यानी कि इसका एक हल बैक चैनल कॉन्टैक्ट्स की वजह के तौर पे ये बड़े करीब आ चुके थे। तो यानी कि ये जो हम मसला समझते हैं कि हल हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है। लेकिन इससे अब आगे मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये, बदकिस्मती से स्टेट्समैन और एक ऑफिस होल्डर में फ़र्क क्या होता है? एक होता है प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह एक क्रिकेट टीम का एक कैप्टन होता है जिसको कोई जानता ही नहीं, और वही एक उसी टीम का उतनी पावर्स लेके कैप्टन होता है, उसका नाम कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो उसी तरह प्राइम मिनिस्टर्स में कई होते हैं स्टेट्समैन, और जिससे मैं रिसेंटली नेल्सन मंडेला का नाम लेता हूँ कि वो जो दूर की सोच देखता है, वो अपनी ज़ात से हट के, ना उसको इलेक्शन की फिक्र होती है ना वोट्स की फिक्र होती है, वो अपनी लोगों के लिए एक ऐसी सोच देखता है जो वो आगे देखता है कि उसकी कौम की बेहतरी कैसे हो सकती है। इस वक्त जो भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लीडर जो आगे का सोच रही है, वो एक ही चीज़ सोचेगी कि कैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान करीब आएं, कैसे हम अपने मसले हल करें, कैसे हम एक ट्रस्ट के ऊपर, एक एतमाद के ऊपर रिलेशनशिप बिल्ड करें। अभी तक जो सबसे बड़ा मसला ये है कि दोनों मुल्क एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। इमरान साहब, आपने कहा कि कश्मीर अहम मसला है, लेकिन हम मानते हैं कि आतंकवाद अहम मसला है। हम मानते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वो तमाम लश्कर तैयबा के आतंकवादी ठिकाने जिनको अब तक नेस्तनाबूद नहीं किया गया है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। पाकिस्तान तैयार करता है कसब को, उन्हें भेजता है मुंबई में आतंक फैलाने के लिए। जब तक कि पाकिस्तान की सरकार और आपकी आईएसआई इन टेररिस्ट कैंप्स को बंद नहीं करती, आपने विश्वास की बात की, ट्रस्ट की बात की, वो विश्वास कैसे बनेगा? देखिए, आज का मौजू आपका क्या है? छोड़ो पुरानी बातें, आगे का सोचो। अब जो भी पहले हुआ, क्योंकि मैं तो उसका जिम्मेदार नहीं हूं ना, मैं तो आपको वो नए पाकिस्तान की जिम्मेदारी लेता हूं। इंशाल्लाह जो भी हम आपसे बात करेंगे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि उसके ऊपर हम पूरा खड़ा होंगे। यानी हम कोई आपको ये कभी हमारे से एतराज़ नहीं होगा कि इन्होंने ये कहा और नहीं किया। इंशाल्लाह जब हम आपको कहेंगे कि पाकिस्तान की ज़मीन से किसी किस्म की दहशतगर्दी नहीं होगी, वो फिर नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अगर वायदों को हम देखते हैं, तो आपने कहा कि अगर आपकी सरकार बनती है तो उसके 90 दिन के भीतर, 90 डेज के अंदर आप आतंकवाद को खत्म कर देंगे पाकिस्तान के भीतर, उस पर आप काबू पा लेंगे। तो कैसे किया जाएगा ये? कैसे आप आतंकवाद पे काबू पाएंगे 3 महीने के अंदर? इतनी मुश्किल हिंदी इस्तेमाल, आपका मतलब कि दहशतगर्दी को आप कह रहे हैं कि 90 डेज में आप खत्म कर देंगे। इसका क्या हमने नाम क्या था? आतंकवाद। मसला क्या है इस वक्त? क्यों पाकिस्तान जंग हार रहा है दहशतगर्दी की? दहशतगर्द जो मिलिटेंट्स हैं, ये कितने हैं? 20,000 हैं, 25,000 हैं, ज्यादा से ज्यादा 30,000 होंगे। पाकिस्तान की 6-7 लाख की फौज है, वो क्यों नहीं इसके ऊपर काबू पा सकी? क्यों अमेरिका की दुनिया की तारीख में ऐसी मिलिट्री मशीन आई नहीं जो आज अमेरिका के पास है? वो क्यों नहीं जीत सकती अफगानिस्तान में? एक वर्ड, जिहाद। देखिए, जिहाद का मतलब यह है कि जब लोग जिहाद लड़ते हैं, मुसलमान जिहाद लड़ता है, तो वो फिर अपनी जान की कुर्बानी देने से डरता नहीं है, क्योंकि वो समझता है कि वो अल्लाह के लिए लड़ रहा है और वो जन्नत में जाएगा। और वो फिर जो उसकी वजह से जो सबसे खतरनाक चीज है वो है खुदकुश हमला। खुदकुश हमले का कोई तोड़ नहीं है, ना अमेरिकन अभी तक उसका तोड़ निकाल सके हैं, ना पाकिस्तान की फौज निकाल सकी। मैं शुरू से, अब मुझे 8.5 साल हो गए हैं, एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह मैं बार बार कहता जा रहा हूं कि इस जंग का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। उसकी वजह से कहते हैं जी आप तालिबान के हमायती हैं, क्योंकि लोगों को समझ नहीं है कि ये फिनोमेना क्या है।
میں وہ پاکستانی ہوں جس نے 20 سال پہلے کتاب لکھی تھی اپنے قبائلی علاقے پہ جس کا نام تھا واریر ریس. وہ کتاب میں نے انگریزوں کی ساری تاریخ بتائی تھی, جو 80 سال انگریز انٹریکٹ کرتا رہا قبائلی علاقے سے. انگریز نہیں جیت سکا, وہاں سپر پاور تھا اپنے وقت کا, وہ دلدل میں پھنسا ہوا تھا. آپ حیران ہوں گے کہ وزیرستان میں زیادہ انگریز فوجی مرے بنسبت سارے ہندوستان کے اندر. اس لیے وہ اللہ نے 2 مخلوق پیدا کیے ہیں, ایک انسان پیدا کیے ہیں, دوسرے پٹھان پیدا کیے ہیں, اور خاص طور پہ وہ والے. یہ جتنا آپ ان کو ماریں گے یہ اور لڑیں گے. میں اس لیے ان کو بتاتا جا رہا تھا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. آپ بامبنگ کر رہے ہیں ان کے گاؤں کے اوپر, آپ آرٹلری چلا رہے ہیں, ان کے بیوی بچے مار رہے ہیں, وہ چپ کر کے ہاتھ نہیں, وہ جا کے جدھر طالبان تھے ہی نہیں, اس کولیٹرل ڈیمیج کے 2 سال نے پاکستان طالبان پروڈیوس کیا. ہمارے پاس تو طالبان ہی نہیں تھے. تو ہم نے یہ احمقانہ جو فیصلہ کیا اپنی فوج بھجوانے کے وزیرستان, جو میں روکتا رہا, میری پارلیمنٹ میں تقریر بھی ہے اس کے اوپر, میں نے ساری تاریخ کوٹ کی. تو ہوا کیا ہے کہ جو ملیٹنٹس ہیں انہوں نے پاکستان کی فوج کے خلاف جہاد ڈکلیئر کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کی مرسنری فوج ہے. کیونکہ وہ امریکہ کی مرسنری فوج ہے, یہ کولیبریٹرز ہیں, ان کے خلاف بھی جہاد جائز ہے. جہاد کی وجہ سے ہمارے GHQ کے اوپر خودکش حملے ہوئے, ہمارے نیول بیس پہ خودکش حملے ہوئے, ہمارے ایئر بیس پہ خودکش حملے ہوئے. اور یہ خودکش حملہ ڈیوسٹیٹنگ ہوتا ہے. اس کو نہیں, اس کا جب تک آپ جہاد کا نیریٹو ملیٹنٹ سے نہیں لیں گے, یہ جنگ ختم ہی نہیں ہونی اور پاکستان ڈوب جائے گا اس جنگ میں. اس لیے اب میں حل آپ کو بتاتا ہوں. تو تحریک انصاف کیسے اس کے اوپر قابو پائے گی. ہم جب پہلے دن انشاءاللہ جب سویرنگ ان ہوگی تحریک انصاف کی پرائم منسٹر کی, تو پہلے دن اناؤنس کرے گا کہ ہم امریکہ کی جنگ سے ڈس انگیج کر رہے ہیں. نہ ہم امریکن ایڈ چاہتے ہیں, نہ ہم ڈرون اٹیکس چاہتے ہیں, کیونکہ ڈرونز بھی انہی لوگوں کو مار رہے ہیں جن سے پاکستانی فوج لڑ رہی ہے. تو اس لیے وہ نیریٹو یہ کہتا ہے کہ جی یہ امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں اور امریکہ کی مرسنری فوج ہے. ہم جب ڈس انگیج کریں گے اور پھر ہم اناؤنس کریں گے جہاد ختم, کیونکہ ہم امریکہ کی جنگ نہیں لڑ رہے. جس وقت جہاد ختم ہوئی ہم جنگ جیتیں گے کیسے. میں کیوں کہہ رہا ہوں 90 ڈیز میں, کیونکہ میں جانتا ہوں سارے قبائلی علاقے کو. میں 1 لاکھ لوگوں کو وزیرستان لے کے گیا, جرنلسٹ کو لے کے گیا وزیرستان کے لوگوں سے ملانے کے لیے جو سب سے زیادہ لڑنے والے ہیں. ان کو صرف یہ بتانے کے لیے لے کے گیا تھا کہ جرنلسٹ جب ان سے پوچھیں گے کہ کیا اگر جہاد ختم ہوگی آپ اپنے علاقے کو واپس لے لیں گے, آپ کے پاس, ہمارے پاس 8-9 لاکھ قبائل کے لڑنے والے لوگ ہیں, ملیٹنٹس ہیں. سارے جو ملیٹنٹس ہیں وہ صرف 20-30 ہزار ہیں. تو سمپل میتھس ہے کہ جس وقت جہاد ختم ہوئی قبائلی علاقے کے لوگ مجاہدین کے خلاف نہیں لڑیں گے. لیکن جب جہاد آپ نے ختم کر دی, امریکہ کی جنگ نہیں ہے, وہ یہ ہفتے کے اندر یہ اپنی زمین کو واپس لے لیں گے. اور ہم جنگ تب جیتیں گے جب قبائلی علاقے کے لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے. اگر ہم ان کو بمباری کر کے, ان کے عورتیں بچے مار کے ان کو ادھر دھکیلتے رہیں گے تو یہ جنگ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. تو اس لیے میں جب کہتا ہوں 90 ڈیز, میں یہ کہتا ہوں کہ ڈس انگیج کر کے, جہاد کا نیریٹو ختم کر کے ہم بڑی جلدی جنگ جیت جائیں گے. اور پھر جو ویریس سیکٹیرین آؤٹ فٹس ہیں, ملیٹنٹ گروپس ہیں, اس کے بعد پولیس کا نظام ٹھیک کر کے, پولیس کو مضبوط کر کے ہم پھر ڈی ویپنائزیشن کریں گے پاکستان میں, اور کسی قسم کی ملیشیا, آرم ملیشیاز کو اپنے ملک میں فنکشن نہیں کرنے دیں گے. اگر عمران خان پالیٹکس میں اور پاور میں اس لیے آ رہا ہے کہ اس نے اپنی فیکٹریاں لگانی ہیں, اپنے بینک بیلنسز سوئس بینک میں پیسے رکھنے ہیں, تو وہ بھی کچھ نہیں کرے گا. وہ اپنے آپ کو پہلے رکھے گا اور ملک کو آگے بعد میں رکھے گا. لیکن اگر ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہمارے گولز ہیں, یہ ہمارے مشن ہے, یہ ہماری ویژن ہے, اور وہ پرائرٹی لے گی, تو اس میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سب فالو کریں گے. میں آپ کو پھر سے مثال دینا چاہتا ہوں, ترکی کی جو مثال ہے یہ آپ سب یاد رکھیں کہ ترکی کی فوج نے وہی کیا جو پاکستان کی فوج نے پاکستان سے کیا. لیکن ترکی کے اندر ایک ایسا لیڈر آیا جو اسٹیٹسمن تھا, اس نے اسی فوج کو اپنے کام پہ لگا دیا جو ہے کہ بارڈرز کو ڈیفینڈ کرنا. اور وہی لیڈر مورل اتھارٹی کی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں کہ وہ کہاں سے کہاں ترکی کو لے گیا, اور اس کی ویژن ہے. کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے پاس مورل اتھارٹی اس لیے ہے کہ لوگوں کو, سب عوام کو پتہ ہے کہ یہ اپنے لیے نہیں پاور میں آیا, یہ ملک بہتری میں آیا ہے. اور آج
ترکی کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ چائنا کے بعد سیکنڈ ہائیسٹ ہے. تو اس لیے لوگ اس کے پاس مورل اتھارٹی ہے. دیکھیں اگر ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ اپنی مورل اتھارٹی کھو بیٹھتی ہے تو فزیکل اتھارٹی فوج کے پاس ہوتی ہے. ٹرسٹ بنانے کا ایک بہت بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ آپ حفیظ سعید کے خلاف کارروائی کریں. ممبئی کا دہشت گرد ماسٹر مائنڈ پاکستان میں کھلا گھومتا ہے, لاہور میں بیان دیتا ہے, ہندوستان میں خون کھولتا ہے لوگوں کا. جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سرکار اس دہشت گرد کو, اس ماسٹر مائنڈ کو کیوں نہیں پکڑتی. آپ کیا کریں گے حفیظ سعید؟ دیکھیں میری بات سنیں. پھر یہ آپ کہیں, اگر آپ کے کہنے کے اوپر حافظ سعید کو پکڑ لیا اور اس کو جیل میں ڈال دیا, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ آپ ایک فرینکنسٹائن کریٹ کریں گے اور زیادہ لوگ وہ مارٹر بن جائیں گے. تو فرینکنسٹائن ہے. پہلے میری بات سنیں. دیکھیں آپ کو کہنا یہ چاہیے کہ پاکستانی گورنمنٹ کو ہم سارے ثبوت دیں گے, جو بھی ہمارے پاس ثبوت ہیں, اور جو نیا پاکستان بنے گا آپ کہیں گے ہم وہاں جا کے کیس لڑیں گے ثبوت دے کے عدالت میں, اور ہم کنوکٹ کروائیں گے اس کو. دیکھیں اگر آپ یہ کرتے ہیں تو میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صدام حسین کے اور اس کے اسامہ بن لادن کے کیس میں فرق یہ تھا کہ صدام حسین کو ایک ڈیو پروسیس آف لاء کے ذریعے سزا دی گئی, اسامہ بن لادن کو قتل کیا گیا. اس کا فرق یہ ہے کہ اسامہ بن لادن کلٹ بن چکا ہے, اور یہ آپ کلٹ نہیں بنانا چاہتے, آپ مارٹرز نہیں کریٹ کرنا چاہتے. یہ کہنا کہ چلیں اگر آپ اگر سمجھتے ہیں, میں تو بلیو کرتا ہوں کہ انوسنٹ پروون گلٹی اور عدالت کے اندر ہی فیصلہ کرے. نہیں, پر آپ نے کہا کہ ثبوت دیجئے. ثبوت تو دیا جا چکا ہے پاکستان کی سرکار کو, لیکن پھر بھی کوئی کاروائی نہیں ہوتی, کوئی ایکشن نہیں ہوتا. میں نہیں جانتا, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ انشاءاللہ نئے پاکستان میں اگر آپ ثبوت دیں گے آپ, اور میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں, کوئی پاکستانی میں نہیں جانتا جس نے کنڈیم نہیں کیا جو ممبئی کے اندر ہوا ہے. سارے پاکستانیوں نے اکراس دا بورڈ کنڈیم کیا. میں تو ریلیجس دینی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے بھی کنڈیم کیا. تو پاکستان بھی چاہتا ہے کہ جس نے بے قصور لوگوں کو مارا اور ہم نے لائیو ٹی وی پہ دیکھا ان کو سزا ملنی چاہیے. ایک منٹ بات سنیں. دیکھیں یہ کہنا کہ آج میں آپ کے اوپر کوشچن پوز کرتا ہوں, ہم کہیں گے جی یہاں کوئی سمجھوتا ہے ایکسپریس کوئی تھی, اس میں کوئی لوگ مارے گئے, کوئی لوگ ملوث تھے, ہم کہیں گے جی ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں. آپ ڈال دیں گے ان کو جیل میں؟ آپ نہیں ڈالیں گے. آپ کہیں گے ہمیں ثبوت دے, عدالت میں آپ کیس کریں گے. تو جب آپ میں ٹرسٹ ہو گیا, دونوں حکومتوں کے بیچ میں ٹرسٹ ہو گیا, اور ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنی زمین استعمال کسی ٹیررسٹ کو نہیں کرنے دیں گے, تو اس کے بعد ہمارے انٹرسٹ میں ہوگا کہ کنوکشن ہو. نہیں, پر حفیظ سعید تو ابھی بھی لاہور میں سپیچز دیتا ہے اور وہاں پہ لوگوں کو کہتا ہے کہ جاؤ ہندوستان میں لوگوں کو مارو. یہ تو ایک آتنکوادی ہے جو ابھی بھی لگاتار ٹیررزم کی باتیں کرتا ہے. یہ کوئی چھپی چھپائی بات نہیں ہے, تو کھلے عام ہو رہا ہے. ہمارے پاکستان میں نہیں ہوگا یہ. آپ یہ وعدہ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو اپنا ورڈ دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ آگے جو آپ نے جانا ہے اس کے اندر یہ نفرتوں کی یا پالیٹکس, یہ نفرتوں کے اوپر جو کیشن کرتے ہیں لوگ, ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. میں اتنا جانتا ہوں کہ تحریک انصاف کی حکومت جب آپ کو ایک وعدہ کرے گی کہ ہماری زمین سے کوئی ملیٹنسی نہیں ہوگی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے پاکستان میں. دیکھیں پاکستان میں ایک ریئلائزیشن آ گئی ہے, یہ نیا پاکستان بننے جا رہا ہے. اس پاکستان میں لوگوں کو یہ خوف آ گیا ہے کہ اگر ہم نے اپنا طرز حکومت نہ بدلا, اپنا گورننس سسٹم نہ بدلا, پاکستان کو ایسا نہ چلایا جیسے کبھی ابھی تک نہیں چلایا, تو آگے ہمیں ایک بہت خوفناک دور نظر آ رہا ہے, کیوس نظر آ رہا ہے. تو اس کی وجہ سے تو لوگ تحریک انصاف کی طرف آ رہے ہیں, کیونکہ لوگ وہ باقی ساری جماعتوں سے ڈسلوژن ہو کے وہ ایک نیا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے میں اب آپ کو سم اپ یہ کرتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کی. ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے غربت ختم کرنے کی. ہم چائنا کی طرف کیوں دیکھتے ہیں کہ چائنا دنیا کی تاریخ میں ایک ملک نے 20 سالوں کے اندر 40 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکال کے اوپر لے گئے. یہ اب پاکستان کی پرائیورٹی یہ ہے کہ ہم اپنی غربت ختم کریں, اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کریں, ہیومن ڈیولپمنٹ کریں, لوگوں کو تعلیم دیں. وہ ہم نہیں دے سکتے اگر ہم نے سارا پیسہ ہتھیاروں پہ خرچ کرنا ہے اور یہ آرمز ریس پہ خرچ کرنا ہے. تو جو نیا دور ہم دیکھ رہے ہیں اس میں نہ ہم ملیٹنسی دیکھ رہے ہیں, نہ ملٹری ایکشنز دیکھ رہے ہیں. ہندوستان سے ہم چاہتے ہیں کہ بالکل ہماری وہ ریلیشن شپ ہو جو کینیڈا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہے. انشاءاللہ بارڈرز بھی کھل جائیں, ویزے بھی آپ کے آ جائیں, ٹریڈ شروع ہو.
میں نے وہ بڑا کلوزلی پڑھی ہے جو نتیش کمار کی بہار کے اندر پرفارمنس ہے. وہ کیسے بہار کے اندر چینج لے آیا؟ وہ اس لیے لایا کہ وہ نتیش کمار خود ایماندار ہے, اس نے بھی یہ ویب سائٹ پہ ڈال دی. جب اوپر آپ سے ٹھیک ہو جاتے, چائنیز پروورب ہے فش راٹس فرام دا ٹاپ, آپ اوپر ٹھیک لے آئیں. اور جس طرح مہاتما محمد نے کہا تھا, جو کرپشن ہے وہ آپ کے ملک کو پھر تنگ نہیں کرے گی. اس کے بعد پھر چیکس اور بیلنس لے آئیں, لوگوں کو جو بیوروکریٹس ہیں ان کو صحیح لیویبل ویج دیں, یہ تنخواہیں وہ دیں جن میں ان کو گزارا ہو سکے. اگر آپ ان کو تنخواہیں نہیں دے رہے, پاور دے رہے ہیں, تو پھر ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کرپٹ نہ ہو. تو اس کے بعد باقی اسٹرکچرل چینجز کریں, لیکن جو آپ کی مین 70-60% کرپشن جو تنگ کرتی ہے وہ صرف اوپر کی کرپشن کرتی ہے. میں صرف آخر میں اپنے ہم شوکت خانم کی مثال دے دوں, اس کا 4 ارب 5 ارب روپے کا اس کا بجٹ ہے. واحد پاکستان میں ہاسپٹل ہے, میں سب کو چیلنج کرتا ہوں بتا دیں اس میں کوئی کرپشن نکال دیں. نہیں ہے کرپشن, کرپشن فری ہے.